learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 133। वसारिउ और एक दूसरे से जल्दी करो इला मगफिरतिन मगफिरत की तरफ मिन रब्बिकुम अपने रब की तरफ से व जन्नतिन और जन्नत के। अल्लाह ताला ने हलाकत और बर्बादी से बचाने के लिए जन्नत और मगफिरत के लिए जल्दी करने का हुक्म दिया है। इंसान माल और दौलत के लिए भाग दौड़ करता है, अल्लाह ताला ने उसकी भाग दौड़ का रुख जो है वो जन्नत और मगफिरत की तरफ किया है ताकि माल और दौलत के पीछे लगकर इंसान अपनी आखिरत बर्बाद करने से बच जाए। उस चीज की तरफ जल्दी करो जो मगफिरत का मुस्तहिक बना दे, यानी इस्लाम, तौबा और इखलास। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीक रात के टुकड़ों की तरह फितनों के वाक़या होने से पहले तुम नेक अमाल की जल्दी करो। सुबह को आदमी ईमानदार होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को ईमानदार होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। लोग दीन को दुनिया के सामान की खातिर फरोख्त कर देंगे। जामे तिरमिज़ी 2195। इसी तरह उकबा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीने में असर की नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और निहायत तेजी से उठ खड़े हुए और लोगों की गर्दनें फलांगते हुए अपनी बीवियों में से किसी के हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए। लोग आपकी इस तेज रफ्तारी से घबरा गए। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो देखा कि लोग आपकी इस तेज रफ्तारी पर हैरान हो रहे हैं। आपने फरमाया, मुझे याद आया कि हमारे पास घर में सोने या चांदी की डली का हिस्सा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये डली मुझे अल्लाह ताला की याद से रोक दे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जाकर उसको तकसीम करने का हुक्म दिया। सही बुखारी 851। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद के दिन एक तलवार लेकर फरमाया, मुझसे ये तलवार कौन लेगा। बस सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने हाथों को ये कहते हुए दराज किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे उसका हक अदा करने की शर्त पे कौन लेता है। ये सुनते ही लोग पीछे हट गए तो हजरत सम्माक बिन खरशा अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, मैं इसे इसका हक अदा करने की शर्त पे लेता हूँ। फिर उन्होंने ये तलवार ले ली और उसके साथ मुशरिकीन की खोपड़ियाँ फोड़ दी। सही मुस्लिम 6353। अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने की बजाय जल्दी करने का हुक्म देकर ये यकीन दिलाया है कि तुम अकेले इस रास्ते के मुसाफिर नहीं हो, कुछ और लोग भी हैं जो इस इनामी मुकाबले में शरीक हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फस्ताबिकुल खैरात, सो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। सूरह अल बकरा 148। इसी तरह फरमाया, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, और इसमें रग़बत रखने वालों के लिए लाजिम है कि मुकाबला करें। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत 26। अल्लाह ताला ने वाज़े किया है कि जन्नत यूं ही नहीं मिल जाएगी, उसके लिए मेहनत और मुशक्क़त और भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ इस्तग़फ़ार, तौबा और अमाल सालिह के साथ दौड़ो। अर्ज़ुहा, जिसकी वुसअत अस्समावातु वल अर्द, आसमानों और ज़मीन जितनी है। इब्ने कसीर ने फरमाया, अल्लाह ताला के इस कौल के बारे में कहा गया है, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्द, जन्नत बेहद फराग है। जब इसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन के बराबर है तो लंबाई क्या होगी। मसनद अहमद में है कि हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर एतराज़ एक सवाल लिखकर भेजा कि आप मुझे जन्नत की दावत दे रहे हैं जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, तो ये फरमाइए कि फिर जहन्नम कहाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, जब दिन आता है तो रात कहाँ जाती है। उइद्दत, तैयार की गई है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है, यानी इस वक्त मौजूद है। इस आयत के जरिए ये भी मालूम हो चुका कि जन्नत और दोज़ख तैयार की जा चुकी है और इसमें उन लोगों का रद्द है जो इस बात के कायल नहीं है। मुत्तकी वो है जो ना वाजिब को तर्क करे और ना हराम काम करे, और अगर इससे कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर ले। यकीनन जन्नत मुत्तकियों ही का हक है जो अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। इसके लिए मोमिन को अल्लाह ताला के वादों पर, जन्नत और आग पर यकीन की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद की ज़रूरत है। इस यकीन के साथ इंसान जन्नत के रास्ते पर चल सकता है। तकवा यानी अल्लाह ताला का हकीकी डर वो कैफियत है जिसके पैदा होने की वजह से इंसान मादी दुनिया और ख्वाहिशात में घिरे रहने के बावजूद अपनी आखिरत की फ़िक्र करता है, आखिरत के लिए भाग दौड़ करता है। हकीकत ये है कि अगर तकवा ना हो तो इंसान इस दुनिया से आगे की सोच भी नहीं सकता। इस एतबार
اعتبار سے تقوی ہی وہ قیمت ہے جس کو ادا کر کے انسان جنت کے راستوں پر چل سکتا ہے۔ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں فی السرائی خوشی میں والضرائی اور تکلیف میں۔ خوشی میں مال خرچ کرنے والے کے اندر مال کی وہ حرص نہیں ہوتی جو سود خور کے اندر ہوتی ہے۔ انہیں کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ مال خرچ کرنے سے نہیں روکتا، وہ ہر قسم کی نیکیوں پر اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہر حال میں خوش ہوں یا ناخوش ہوں، صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، مالدار ہوں یا مالدار نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ سخاوت جو ہے وہ ایک مزاج ہے جس کا تعلق مالداری سے نہیں ہوتا۔ جسے سخاوت کا مزاج نصیب ہو جائے وہ ہر حال میں خرچ کرتا ہے۔ انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے بخیل ہے، اس کے اندر دولت کی محبت موجود ہوتی ہے، اسے صدقات کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت ایک مضبوط جذبے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ مضبوط جذبہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دینے کا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ تبھی قربان کر سکتا ہے جب اسے اللہ سے شدید محبت ہو، اس کی ناراضگی کا شدید خوف ہو۔ محبت اور خوف ہی ایسی طاقتیں ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو مال کی محبت سے آزاد کروا سکتا ہے۔ یہ دراصل تبدیلی ہے، مال کی محبت کی جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے لیتی ہے، اور یہ کام خود سے نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ والکاظمین اور ضبط کرنے والے ہیں الغیظ غصے کو۔ غصہ ایک رد عمل ہے، اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے افعال اس کے قابو میں نہیں رہتے، چہرے پر بھی اس کے آثار نظر آتے ہیں اور زبان جو ہے وہ بلا روک ٹوک بولنے لگتی ہے۔ غصے کو پینے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جب انسان دوسرے سے انتقام لینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو ظاہری طور پر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اندر حسد بن کر چھپ جاتا ہے اور دل کے اندر پھر وہ گہری دشمنی پیدا کرتا ہے، یا غصے کو دل میں چھپانے سے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، دل کے اندر کینے کی آگ پھر سلگنے لگتی ہے۔ لیکن جب انسان دوسروں سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو لیکن دل سے اسے معاف کر دے اور درگزر کرے تو دل پر غصے کی وجہ سے جو پردہ پڑتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ والعافین اور غصے کو پینے والے ہیں عن الناس لوگوں سے۔ غصے کو پینے کی افضل صورت یہ ہے کہ غصہ آئے تو معاف کر دے، درگزر کرے اور دل میں کینہ نہ رکھے۔ غصے کو پینے والے لوگوں کی برائیوں اور زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ غصے میں آپے سے باہر نہیں ہوتے بلکہ اپنے غصے کو ظاہر بھی نہیں کرتے۔ غصہ پینے پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید باندھنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم سے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ جب غصہ دلایا جا رہا ہو تو انسان اپنے شعور کے دروازے کھلے رکھے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اس لیے کہ غصہ شیطانی عمل ہے۔ جب غصہ آ جائے تو پانی پی لے، یہ غصے کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اپنی حالت بدل لے، یعنی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح غصہ چلا جائے تو بہتر ہے ورنہ لیٹ جائے۔ مشکات 434۔ جگہ بدل لے، یعنی اس جگہ سے اٹھ جائے یا چلا جائے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو۔ وضو کر لے، یہ طریقہ انتہائی مفید ہے، اس میں حالت بھی بدلتی ہے، جگہ بھی بدلتی ہے اور سوچ بھی بدلتی ہے۔ انسان اپنے منہ اور ناک میں جب پانی ڈالتا ہے جس کی وجہ سے سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ غصہ شیطان سے ہے، اور بے شک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، سو تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وضو کرے۔ سنن ابو داؤد۔ غصہ آنے کے بعد جب کنٹرول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، جس پر غصہ آیا ہو اس کو معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب آ جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ صحیح بخاری 6114۔ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کر۔ وہ کہتے ہیں، میں نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کا مرکز غصہ ہی ہے۔ مسند احمد 373۔ والعافین درگزر کرنے والے ہیں عن الناس لوگوں سے۔ دوسروں کے قصور معاف کرنا تب آسان ہوتا ہے جب مومن اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر یہ غلطی مجھ سے ہو جائے تو مجھے دوسرے سے کیا توقع ہوتی۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دن رات خطائیں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتا ہوں تو پھر اس
کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ معاف کر دینے کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم 6592۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مہربان ہو جاؤ تمہارے اوپر مہربانی کی جائے گی، تم معاف کرو تمہیں بخش دیا جائے گا۔ مسند احمد 6541۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم خادم کو کس قدر معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ پھر خاموش رہے۔ پھر جب تیسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہر روز 70 بار معاف کرو۔ ابو داؤد 5164۔ واللہ، اور اللہ، یحبو، پسند کرتا ہے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ محسن سے مراد ہے احسان کرنے والا جو اپنے معاملات کو خوبی کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ محسن سے مراد مخلص ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ہر عمل کو خالص کرتے ہیں۔ احسان کی 2 قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں احسان اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان۔ والذین، اور وہ لوگ جو اذا فعلوا، جب کرتے ہیں، فاحشاتن، کوئی بے حیائی، ہر برے اور بے شرمی کے کام کو فحش کہتے ہیں۔ فحش گوئی، فحش بینی، فحش سننا، میل ملاقات میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہ رکھنا، لباس میں حیا کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بےہودگی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی اسے وہ خوبصورت بنا دے گی۔ ترمذی 1974۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تان و تشیع کرتا ہے، نہ لعنت اور نہ فحش کلام کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ بد زبان۔ ترمذی 1977۔ او ظلموا، یا وہ ظلم کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر۔ اپنی جانوں پر وہ جب ظلم کر بیٹھے، یعنی واجب کو چھوڑ کر یا حرام کام کر کے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدوں کو، اس کی وارننگز کو، اس کے احکامات کو اور منع کیے گئے کاموں کو، اور اس کی عظمت اور جلال کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا، پس بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی وہ مانگ سکتا ہے جس سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اکثر محدثین نے کہا ہے کہ اس سے مراد محض زبان سے استغفار کرنا نہیں ہے، استغفار تو خالص توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی وہ مانگ سکتا ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو، جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے، جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ ومن، اور کون ہے جو یغفر الذنوب، بخش دے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی گناہ کرے، پھر وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مسند احمد۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص کامل وضو کرے اور کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر چلا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو جب تک ان کی سانس چلتی رہے گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے مغفرت چاہتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ مسند احمد۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، توبہ کر لے۔ اس نے کہا، میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، پھر توبہ کر لے۔ اس نے کہا، مجھ سے پھر گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، پھر استغفار کر۔ اس نے کہا، مجھ سے اور گناہ ہوا۔ فرمایا، استغفار کیے جا یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ پھر فرمایا، گناہ کو بخشنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ولم، اور نہیں، یسروا، وہ اصرار کرتے، علی ما فعلوا، اس پر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اصرار کے معنی ہے گناہ پر توبہ نہ کرنا بلکہ اڑ جانا، بے نیازی سے گناہ کرتے جانا اور ان پر شرمندگی کا اظہار کر کے توبہ نہ کرنا،
دل کی سچائی سے توبہ کرنے کے بعد اگر گناہ ہو جائے تو اسے اصرار نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں بے باکی کے ساتھ غرق ہو جانے والا اصرار کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے مغفرت مانگ لی اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، چاہے وہ دن میں 100 بار اس کا ارتکاب کرے۔ جامع ترمذی 3559۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا، اصرار سے بچو، ماضی میں اصرار کرنے والے ہلاک ہو گئے، انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اس حرام سے نہیں روکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا تھا، اور وہ گناہ پر توبہ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ انہیں موت آ جاتی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔